अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्प्ररी साउथ एशिया और आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में, नेपाल की सियासत के बारे में। नेपाल की सियासत के हवाले से एक लेक्चर हुआ है जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आज उसका दूसरा हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जांचने के लिए, ये एग्ज़ामिन करने के लिए कि नेपाल एक बादशाहत से एक जमहूरियत कैसे बना। हाउ नेपाल मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। इस हवाले से मैं ये बताना भी यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि नेपाल की डेमोक्रेटाइजेशन जो है, यानी नेपाल का डेमोक्रेटिक कंट्री बनना, डेमोक्रेटिक मुल्क बनना, ये दुनियाए सियासत में डेमोक्रेसी की थर्ड वेव के ज़ुमरे में आता है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन की आज तक दुनिया में तीन बड़ी वेव्स, तीन बड़ी तहरीकें, तीन बड़ी लहरें रही हैं जिनके ज़रिए से दुनिया में जमहूरियत आई है। So the first wave was in 19th century when a number of countries adopted democracy as a political and economic system. Second wave was after the end of Second World War when a host of Afro-Asian and Latin American countries got freedom from colonial rule and became democracies. India also falls in that category. हिंदुस्तान भी 1947 में आज़ाद होकर जमहूरियत बना, तो ये भी दूसरी वेव में आता है। तीसरी वेव जो है, तीसरी वेव 1990 के बाद आई, यानी आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिज्म इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं आज़ाद होकर उन्होंने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया, तो ये डेमोक्रेसी की तीसरी वेव कही जाती है और नेपाल भी उसी तीसरी वेव के ज़ुमरे में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डेट वाइज और इवेंट वाइज जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से ग्रेजुअली डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस चली नेपाल में, ताकि हमारा ये मौजू क्लियर हो जाए। In 1768, Nepal became a kingdom, a monarchy under Prithvi Narayan Shah, and his dynasty rule lasted for a very long period. लेकिन इसके दरमियान एक और डेवलपमेंट ये हुई कि 1846 में, यानी 1846 में राणा प्रीमियर्स की एंट्री हुई नेपाली सियासत में। यानी राणाज एक और फैमिली है, उन्होंने एक हेरिडिटरी सिस्टम कायम किया प्राइम मिनिस्ट्री का, और बादशाहत जो है इस पीरियड में एक फिगर हेड इंस्टीट्यूशन बन के रह गया। तो असल अथॉरिटी जो थी वो राणाज के हाथ में रही। अलॉन्ग विद हेरिडिटरी मोनार्की, hereditary prime ministry was established by Jang Bahadur. He was the founder of this Rana premiership. He became the first prime minister, and Rana rule continued up to 1951. And during this period, the real power was in the hands of Ranas and kings, the Shah dynasty. It was merely a figurehead institution. Kings were figureheads. तकरीबन एक सेंचुरी तक नेपाल की सियासत पे यही दो, यानी किंग्स एंड राणाज छाए रहे और जमहूरियत का कोई निशान नहीं मिलता। In 1946, an important development took place. The first political party, Nepali Congress Party, was formed. And Nepali Congress Party since then has been a की पॉलिटिकल एक्टर इन नेपाली पॉलिटिक्स। तो पहली सियासी पार्टी वजूद में आती है, नेपाल की सियासत में एक और बाब खुलता है। इन 1948 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रमलगेटेड।
although this constitution was not a democratic document, but it was an important exercise of constitution making, and it introduced the concept of constitution to the Nepali people. اگرچہ یہ آئین جمہوری نہیں تھا، لیکن پھر بھی آئین کیا ہوتا ہے، آئین سازی کیا ہوتی ہے، یہ تصور اس ڈاکیومنٹ نے دیا نیپالی لوگوں کو. تو یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی ڈیموکریسی کے اس مارچ میں ایک اہم کڑی ہے. So, as a significant development in 1949, another political party, Communist Party of Nepal, came into existence. یہ پارٹی جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک لیفٹسٹ پارٹی تھی. یہ کارل مارکس اور ولادیمیر لینن جو رشین ریولوشن کا بانی ہے، ان دو فلسفیوں کے فلسفے پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے یہ لیفٹسٹ پارٹی. بٹ دس پارٹی پلیڈ اے کروشل رول in political awakening, in socio-economic mobilization of Nepal. This party worked very hard on anti-Rana, anti-king and anti-feudal agenda. تو اس پارٹی کا بھی نیپالی سیاست میں ایک بہت اہم کردار یہ ہے کہ انہوں نے سوشل موبلائزیشن اور پولیٹیکل اویکننگ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، اور ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ بادشاہت بھی چلی جانی چاہیے، فیوڈل سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو راناز کی حکومت ہے وہ بھی چلی جانی چاہیے. کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی فضا کو نیپال میں تعمیر کرانے میں اس پارٹی کا ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے. یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ نیپالی سیاسی لیڈرشپ جو ہے، چاہے وہ لیفٹسٹ لیڈرشپ ہو یا نیشنلسٹ لیڈرشپ، ہندوستان کی کامیاب تحریک آزادی سے کافی حد تک متاثر تھی. کیونکہ یہ 1949 کی بات ہے، تب ہندوستان آزاد ہوا تھا اور یہاں اچھی طرح جمہوریت قائم ہو چکی تھی. اگرچہ ابھی جنرل الیکشنز نہیں ہوئے تھے، لیکن کانسٹیٹیوشن میکنگ ہو رہی تھی. تو وہ بھی اپنے ملک میں اسی طرح خاتمہ چاہتے تھے آٹوکریٹک رول کا، اور جمہوریت کی فضا کو بحال کرنا چاہتے تھے، جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے تھے. 1951 یعنی 1951 میں رانا رول کا خاتمہ ہوا. رانا رول اینڈڈ ان نیپال اینڈ مونارکی واز ریسٹورڈ. راناز کے جانے کے بعد جمہوریت بحال نہیں ہوئی، بلکہ بادشاہت، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو ایک فگر ہیڈ انسٹیٹیوشن تھا جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اب وہ اپنی اصل فارم میں ریسٹور ہوئی. راناز چلے گئے اور اب بادشاہت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا. تو جمہوریت پھر سرد کھانے میں رہی. ہاں البتہ 1959 میں جب کنگ تریبھون کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا سکسیسر جو ہے کنگ مہندر وہاں کا بادشاہ بنا، تو اس نئے کنگ کی بادشاہت میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور پہلی بار جنرل الیکشنز کرائے گئے. انڈر دا نیو کنگ، نیو کانسٹیٹیوشن واز پروملگیٹڈ اینڈ فرسٹ ایور جنرل الیکشنز وائر ہیلڈ ان نیپال in which Nepali Congress won the majority. This development in real sense was a great step towards democracy. لیکن یہ امید ایک ہی سال میں ختم ہوئی جب کنگ مہندر نے 1960 میں کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کو ختم کیا اور سبھی پولیٹیکل پارٹیوں پہ بین عائد کیا. تو یہاں سے ایک تعطل شروع ہوتا ہے. یہ تعطل 30 سال تک قائم رہا، یعنی 1960 سے لے کر 1990 تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. یعنی کہ کنگ براجمان رہا، بادشاہ براجمان رہا نیپال کی سیاست میں، نیپال کی سیاست پہ.
یہ 30 سال نیپال کی سیاست میں ایک الگ اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ انسٹیٹیوشنز کے لیول پہ تو کوئی جمہوریت نہیں تھی، کوئی جمہوری طرز کی حکومت نہیں تھی، ایبسلیوٹ مونارکی رہی نیپال میں. بٹ پرو ڈیموکریسی پارٹیز gathered momentum and public favor during this period. ULF, United Left Front, which was an alliance of all communist parties of Nepal, in collaboration with Nepali Congress, led people's movement, which was known as Jan Andholan, people's movement. This people's movement was against the autocracy. This Andolan paved way for multi-party democracy in Nepal. So, under the pressure of pro-democracy movement, King Birendra, who was now the king of Nepal after the death of King Mahendra in 1972, he lifted the ban, 30-year-old ban, in 1990. King announced formation of new constitution. A new democratic government was established under constitutional monarchy. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہوئی کہ ایبسلیوٹ مونارکی اب ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں تبدیل ہوئی، جو جمہوریت کے لیے ایک اچھا سائن ثابت ہوا. In 1991, first ever democratic general elections were held in Nepal. یہاں یہ واضح رہے کہ الیکشنز اس سے پہلے بھی کرائے گئے تھے، لیکن ان الیکشنز کا کیریکٹر ڈیموکریٹک نہیں تھا. یہ پہلی بار ہوا 1991 میں، جب ڈیموکریٹک طرز پر، جمہوری طرز پر جنرل الیکشنز کرائے گئے. اینڈ سینئر پولیٹیکل لیڈر آف نیپالی کانگریس شری گرجا پرساد کوئرالا became Prime Minister. So in the light of these developments, one can say that democratization was touching its heights in Nepal in 1991. لیکن 1994 میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک سیاسی لیڈر پشپ کمل دہل، جسے پاپولرلی وہاں کے لوگ پراچندہ کہتے ہیں، اس نے پرانی کمیونسٹ پارٹی، وہ ایک کمیونسٹ لیڈر ہے، کمیونسٹ پارٹی آف نیپال سے اپنا ناتا توڑا اور ایک الگ فیکشن بنایا، CPNM، کمیونسٹ پارٹی آف نیپال ماؤوسٹس، اور بادشاہت کے خلاف ماؤوادی آندولن شروع کیا. ماؤوادی یہاں چونکہ جو پہلی کمیونسٹ پارٹی بنی تھی وہ مارکس اور لینن کے فلسفے اور ان کے اصولوں پر عمل پیرا تھی وہ پارٹی، اور یہ جو نیا فیکشن بنا یہ ماؤ کے طرز کو زیادہ پریفرنس دیتی ہے. یہ جو چائنا کا لیڈر ہے، فاؤنڈر آف ماڈرن چائنا، ماؤ سے تونگ، اور اس کے فلسفے کو ماننے والوں کو ماؤوادی کہتے ہیں. حتیٰ کہ بعد میں پراچندہ جو ہے ایک پاپولر لیڈر کی حیثیت سے نیپالی پولیٹیکل سین پہ ابھرا اور 3 بار اس نے وہاں سرکار بھی بنائی. 1996 میں ماؤوادی آندولن کا ایک نیا فیز سامنے آیا. It was an armed struggle against king. It was an armed rebellion that king should go. Kingship should be abolished. That was the motto of this new Andolan. To a greater extent, this armed struggle destabilized the peaceful fabric of Nepal. 2001 میں اس بنی بنائی ڈیموکریسی کو ایک اور دھچکا لگا. ایک درگھٹنا ہوئی، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا نیپال میں. کنگ اور اس کی فیملی کے سارے لوگ مارے گئے ایک حادثے میں. جو کراؤن پرنس تھا ان کا، جس کا نام تھا دیپیندر، اس نے اپنے گھر والوں پہ گولی چلائی اور پھر خود بھی ان کی موت ہوئی. تو اس حادثے کے بعد نیپال کا تخت جو ہے وہ خالی ہو گیا. کنگ پریوار کا ایک ممبر، ایک سدسیہ، گیانندر،
جو ملک سے باہر تھا انہیں واپس لایا گیا اور بادشاہ بنایا گیا سال 2001 میں. اینڈ ان 2002 پارلیمنٹ واز ڈیزالوڈ. تو جمہوریت ایک بار پھر چلی گئی نیپال سے. 2005 میں کنگ گیانیندر نے ایبسلیوٹ پاور اور ڈائریکٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا. ہی پروکلیمڈ ایمرجنسی اینڈ اسٹارٹڈ ہارڈ ایکشن اگینسٹ ماوسٹ ریبلز. سو اٹ واز ٹوٹلی اے پش بیک ٹو ڈیموکریسی. تو 2005 اور 2006 میں نیپال کافی سیاسی اتھل پتھل کا شکار رہا. پبلک پروٹیسٹس بڑھنے شروع ہو گئے. ماؤوادی لوگوں کا آندولن بھی زوروں پر تھا اور ان کے خلاف ایکشن زیادہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا. یہاں سے ایمرجنسی لاگو کرائی گئی تھی. ملٹری کا عمل دخل زیادہ بڑھ گیا تھا اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے وہ ختم کرائے گئے. تو اس لحاظ سے یہ 2 سال نیپالی سیاست کے بڑے ہی مشکل اور بڑے ہی اتھل پتھل والے سال ہیں. تو دوسری طرف انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھنا شروع ہو گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی نیپال کے ایمرجنسی پہ ناراض تھی. اور ایک اور خاص ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نیپال کی ساری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی اہم سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک الائنس بنایا جسے 7 پارٹی الائنس کہا گیا. اس میں لیفٹسٹ پارٹی بھی تھیں اور نیشنلسٹ پارٹیز بھی تھیں. تو انہوں نے یونٹی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں اس پورے گھٹنا کرم کے خلاف مل کر لڑنا چاہیے. تو انہوں نے ایک آندولن چھیڑا جو بہت ہی امپورٹنٹ آندولن تھا. ایک موومنٹ تھی جسے لوک تانترک آندولن کہا گیا. اور اسی لوک تانترک آندولن اور انٹرنیشنل پریشر کے بڑھتے اور پبلک پروٹیسٹ کے بڑھتے کنگ گیانیندر کو یہ بات ماننی پڑی کہ اسے اتھارٹی ہینڈ اوور کرنی چاہیے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو. ہی اسٹیپڈ ڈاؤن اینڈ پیس پروسیس واز انیشیٹڈ ود Maoists. New government was established. Democratic government was established in Nepal. Girija Prasad Koirala was again sworn in as the Prime Minister of Nepal. تو اس طریقے سے 2006 میں ریسٹوریشن ہو گئی جمہوریت کی جو 2005 میں تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو 2006 میں جمہوریت ریسٹور ہوئی نیپال میں. In 2008, Nepali people voted in historic constituent assembly elections. Maoists emerged as the largest political party. Prachanda became the prime minister and new Federal Republic of Nepal was born. Kingship was abolished under the provisions of new constitution. Kingship was abolished as an institution in all forms. Now, Nepal is a republic where there is a president and a prime minister. And in 2015, the new constitution had been promulgated and Nepal is presently a federal democratic republic. Thank you.